सामईन कराम, आप सुन रहे हैं साबिर हुसैन राजपूत की शिकार से मुतल्लिक दिलचस्प कहानियाँ। इस कहानी का नाम है लड़की का जिन। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो इनायत भाई? तुम्हारे साथ वो एक मुलाकात जो कर बैठा था वो बहुत महंगी पड़ रही है। तुम्हारे कहने पर एक कहानी लिखकर तुम्हें दी थी। तुमने उन्वान बड़ा अच्छा लगाया था, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। 20 साल गुजर गए। तुम उस वक्त सियारा डाइजेस्ट की एडिटरी करते थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी कहानी शाया हो जाएगी। तुमने शाया कर दी तो मैं बहुत देर अपना नाम ही पढ़ता रहा था। मैं इतना खुश हुआ जैसे मेरा पहला बेटा एक बार फिर पैदा हुआ हो। उस वक्त मेरे पहले बेटे का पहला बेटा 6 माह का हो चुका था। मैं शहर गया और 20 कापियां रिसाले की खरीद लाया। सबसे पहले एक कापी अपने बेटे के ससुराल भेजी। तुम जानते हो कि कुड़मों पर रौब डालना कितना जरूरी होता है। दूसरी कापी अपने ससुराल भेजी। वहां अब मेरे 2 साले और एक साली रह गई थी। उन पर भी तो रौब जमाना जरूरी था। वो तीनों मेरे घर आए और मुझे यूं हैरान होकर देखने लगे जैसे किसी और को देख रहे हों, या जैसे मैं कोई और हूं और उनकी बहन को मैंने हब्से बेजा में रखा हुआ हो। एक पर्चे में अपना नाम देखकर मैं खुद अपने आप को अजनबी लग रहा था। तुम जानते हो, इंसान फूक में आकर सर्कस के जोकरों जैसी हरकतें करने लगता है। मैंने वो सारी हरकतें की। मुल्कों के सदर और वजीर भी सुना है अपने खुशामदियों के घेरे में ऐसी ही हरकतें करते हैं। खुदा का शुक्र है कि मैं बहुत छोटा आदमी था, वरना टीवी वाले मेरी ये हरकतें सारे मुल्क को दिखाते। तुमने मेरे साथ मेरे कुत्तों को भी मशहूर कर दिया था। उस रोज मुझे अपने और अपने दोस्तों के कुत्ते बहुत याद आए। वो कुत्ते जिंदा होते तो पर्चे में अपनी कहानी पढ़कर बहुत खुश होते। मैंने कहानी में उनकी जो तारीफें की थी और उनके कारनामे जिस अंदाज से लिखे थे, वो उन्हें सुनाकर कहता कि देखो हमारे कुत्तों, इंसान कितना वफादार जानवर है। फिर सारे गांव में मशहूर हो गया कि चाचा साबू की कहानी एक रिसाले में छपी है। हमारे गांव में एक रिसालदार मेजर साहब पेंशन आए हुए थे। वो उस वक्त रिसाले में थे जब रिसाले में घोड़े हुआ करते थे। सिपाही का भर्ती होने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं होता था, बल्कि मैं कुछ अरसा ये समझता रहा था कि फौज में भर्ती होने के लिए अनपढ़ होना लाजमी है। रिसाले के सिपाही को सवार कहा जाता था और सूबेदार मेजर रिसालदार मेजर कहलाता था। दूसरी जंग अजीम में घोड़ों की जगह टैंक आ गए थे। मेरे गांव के ये रिसालदार मेजर साहब पहली जंग अजीम के आखिर में रिसाले में सवार भर्ती हुए थे और चिट्टे अनपढ़ थे। उस वक्त सवार और घोड़े में तालीम के मामले में कोई फर्क नहीं होता था। रिसालदार मेजर साहब बहुत ज़ईफ हो चुके थे। उन्होंने सुना कि मेरा नाम एक रिसाले में आया है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता चलते मेरे घर आ गए। ओ साबू, उन्होंने दरवाजे में आकर हाँक लगाई। ओए, कौन से रिसाले में तुम्हारा नाम आया है? नंबर क्या है उस रिसाले का? नहीं रिसालदार मेजर साहब, मैंने उन्हें बताया, ये घोड़ों वाला रिसाला नहीं, ये किताब है, इसे रिसाला कहते हैं। ये हर महीने छपता है। वो तो और ज्यादा हैरान हुए कि मेरा किताब या रिसाले के साथ क्या ताल्लुक। गांव में खबर फैली तो कई लोग आ गए। वो पूछते थे कि मेरी कहानी किस तरह छपी है। उनमें जो पढ़े लिखे थे वो समझते थे कि मैंने कहानी लिखकर भेजी होगी। नहीं, मैंने उन्हें बताया, एडिटर ने खुद मुझसे कहानी लिखवाई है। इनायत भाई, मैं जानता था कि इस तरह कहने से गांव वालों पर ज्यादा रोब पड़ेगा। मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि तुम भी इसी खित्ते के रहने वाले देहाती हो और तुमने लड़कपन और नौजवानी इन्हीं खड नालों में कुत्तों के पीछे दौड़ते गुजारी है। इसके बजाय मैंने अपने गांव के लोगों को बताया कि लाहौर के एक एडिटर ने मुझे कहकर कहानी लिखवाई थी। अगर मैं तुम्हारा नाम लेता और तुम्हारा तारीख जोग्राफिया लोगों को बताता तो मेरे साथ तुम्हारा रोब भी मारा जाता। लाहौर का तो रोब ही कुछ और है। अगर हम यहाँ किसी जेब कतरे को किसी की जेब काटते पकड़ लें तो सब उसे गालियां देते और जूते मारते हैं। चोर और उठाईगीर उसे सबसे ज्यादा जूते मारते हैं और उसे बहुत घटिया और कमीना आदमी समझते हैं। लेकिन जब अखबार में पढ़ते हैं कि लाहौर में एक आदमी जेब काटते पकड़ा गया है,
تو ہم سمجھتے ہیں کہ لاہور کا جیب کترا بڑا ہی خاص آدمی ہوگا، اور اس کے سر پر سینگ ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے جسم پر زیبرے کی طرح کالی اور سفید لکیریں ہوں۔ میں نے تمہیں لاہور کا ایڈیٹر کہہ کر تمہاری گڈی چڑھا دی تھی، اور تمہیں وزیر مملکت کا درجہ دے دیا تھا۔ لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، میری شہرت کا بہانہ بن گیا، لیکن آج میں اس وقت کو پچھتا رہا ہوں جب میں نے تمہارے کہنے پر پہلی کہانی لکھی تھی۔ تم تو میرے پیچھے ہی پڑ گئے، خط پہ خط آنے لگے، کہانی بھیجو، فوراً بھیجو۔ میں نے ہر کہانی اس طرح لکھی کہ یہ آخری ہوگی۔ واقعات اور حادثات ابھی تک ختم نہیں ہوئے، ابھی تو بہت کچھ سنانا باقی ہے، لیکن لکھنا کوئی آسان کام ہے؟ یہ تو تمہارا کرم ہے کہ میری تحریر کو پڑھنے کے قابل بنا دیا کرتے ہو، لیکن میں جو لکھتا ہوں یہ ایک مشقت ہے۔ یاد ہے تمہیں میں نے ایک بار لکھا تھا کہ یار میرا اب پیچھا چھوڑ دو، پھر تم نے اطلاع دی کہ تم نے اپنا پرچہ نکالا ہے، اس کے لیے باقاعدہ لکھو۔ یہ ایک مجبوری تھی، حکایت تمہارا ہی نہیں میرا بھی ہے، اپنے پرچے کے لیے کیوں نہ لکھتا؟ پھر بھی مجھے امید تھی کہ تم مجھے بہت بوڑھا سمجھ کر مجھ سے کہانیاں لکھوانا چھوڑ دو گے۔ تمہارا خط آتا ہے تو پہلی جواب طلبی یہ ہوتی ہے کہ کیا بات ہے، اتنے عرصے سے تمہاری کہانی نہیں آئی؟ اب تو تمہارا خط دیکھ کر مجھے غصہ آنے لگتا ہے۔ تمہارا خط لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ بن جاتا ہے۔ تھوڑے عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارا خط حکم نامہ بنتا جا رہا ہے، جس طرح کسی کو سرکاری نوٹس دیا جاتا ہے کہ وجہ بیان کرو، کیوں نہ تمہیں آدھے گھنٹے کے لیے مرغا بنایا جائے۔ دسمبر میں تمہارا خط ملا تھا کہ کہانی فوراً بھیجو، میں اس وقت بیمار تھا۔ پھر تم نے جنوری میں ایک اور خط لکھا کہ کہانی ابھی تک کیوں نہیں آئی۔ اس وقت میری بیوی کی آنکھیں خراب تھیں اور اسے بخار بھی تھا، میں اس کے علاج معالجے میں لگا رہا۔ پھر ایک اسپیشلسٹ کو اس کی آنکھیں دکھائیں، ساری عمر وہ مجھے آنکھیں دکھاتی رہی، اب اسے کہا کہ ڈاکٹر کو آنکھیں دکھاؤ۔ میں مانتا ہوں بھائی تم ایڈیٹر ہو، لیکن مجھ سے 11.5 سال چھوٹے ہو، اور یہ نہ بھولو کہ تم اسی مٹی کی پیداوار ہو، اور اسی مٹی کے پیدا کیے ہوئے خربوزے کھیتوں سے چوری کر کے کھاتے رہے ہو۔ تم نے انہی درختوں پر چہچہاتے چڑیاں چڑے غلیل سے مار کر کھائے ہیں۔ اگر تم 2 جماعتیں فالتو پڑھ کر ایڈیٹر بن گئے ہو تو راجیو گاندھی کی طرح باتیں نہ کرو۔ تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، ہندوؤں کے خلاف لکھتے ہو اور کتوں کی کہانیاں چھاپتے ہو۔ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو۔ تم سچ بولتے اور سچ لکھتے ہو اور نماز نہیں پڑھتے۔ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ نماز پڑھا کرو اور سچ بولنا چھوڑ دو۔ تم برا تو نہیں مان رہے کہ میں تمہیں آپ کے بجائے تم لکھ رہا ہوں؟ یہ مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ یہ سوچ لو کہ میں تمہیں ایڈیٹر سمجھ کر مخاطب نہیں ہو رہا۔ میرا اور تمہارا رشتہ اسی مٹی کا ہے۔ تم نے بھی اس مٹی کے چھولے کھائے ہیں، میں بھلا کون سے چھولے کہہ رہا ہوں؟ یہ وہ چھولے نہیں جو شہروں کی فٹ پاتھوں پر ملتے ہیں اور ان کے ساتھ نان کھائے جاتے ہیں۔ میں وہ ہرے چھولے کہہ رہا ہوں جنہیں لاہوریے چھولیا کہتے ہیں۔ اپنا لڑک پن یاد کرو، دوسروں کے کھیتوں سے چھولے توڑ کر کھایا کرتے تھے، اور دوسرے ہمارے کھیتوں سے چھولیا چوری چھپے توڑ لیتے تھے۔ تمہیں یاد ہوگا کہ ہم جب کسی کے کھیت سے خربوزے توڑتے اور دور چھپ کر کھاتے تھے تو اسے ہم کھیل تماشا اور زندہ دلی کہتے تھے، اور جب ہمارے کھیت سے کوئی خربوزے توڑ کر لے جاتا تھا تو اسے ہم چوری کہتے تھے۔ میں بات کچھ اور کر رہا تھا اور اپنے لڑک پن میں جا پہنچا۔ میں دراصل یہ چاہتا ہوں کہ تمہیں باتوں میں لگائے رکھوں اور تم مجھ سے کہانی مانگنا چھوڑ دو۔ یہ خرابی شاید تم میں بھی پیدا ہو گئی ہوگی کہ بات خواہ مصنوعی سیارے کی ہو رہی ہو، یا چاند گاڑی کی، یا اندرا گاندھی کی، ہمارا ذہن دور پیچھے اپنے بچپن یا لڑکپن میں پہنچ جاتا ہے۔ تمہارے میم الف صاحب کہتے ہیں کہ ماضی کو ذہن سے اتار دو اور اپنے حال کو یعنی آج کو بہتر بنانے کی کوشش کرو۔ یہ شاید نوجوانوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ مجھ جیسے بوڑھے کو کوئی ماہر نفسیات کس طرح کہہ سکتا ہے کہ ماضی کو ذہن سے اتار دو؟ کسی بوڑھے کے ذہن سے اس کا ماضی نکال دو تو سمجھو تم نے تو اس کی جان نکال دی۔ البتہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ بوڑھا آدمی اپنے ماضی کو ذہن سے اتار دیتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے جوان بیٹوں کو نصیحتیں کرتا ہے۔ خصوصاً اس وقت تو بوڑھے لوگ اپنے ماضی کو ذہن سے بالکل ہی اتار پھینکتے ہیں جب وہ اپنے جوان بیٹوں کو یہ کہتے ہیں کہ گاؤں محلے کی جوان عورتوں کو اپنی بہنیں سمجھا کرو۔ 15-16 سال پہلے کی بات ہے، میرے گاؤں کا ایک آدمی جو میرا ہی ہم عمر ہے،
اور ہمراز بھی رہا ہے۔ باہر کھڑا اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہا تھا۔ بیٹا جوان تھا بلکہ نوجوان تھا۔ باپ سے کسی نے شکایت کی تھی کہ یہ لڑکا ایک لڑکی کے پیچھے پھرتا ہے۔ باپ نے اسے اندر بٹھا کر سمجھانے کے بجائے باہر ہی کھڑا کر لیا۔ میں قریب سے گزرتے ان کے پاس رک گیا۔ کیوں بچے کے پیچھے پڑ گئے ہو بھائی؟ میں نے کہا۔ میں اس کے پیچھے نہیں پڑ گیا سابو، میرے بوڑھے یار نے کہا، یہ اس لڑکی کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ وہ تم جانتے ہو نا، اس کی بیٹی ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ کس کی بیٹی ہے۔ میں نے بھی لڑکے کو پندہ و نصیحت شروع کر دی۔ گاؤں کی ایک بڑھیا جو ہم سے 5-6 سال چھوٹی تھی ادھر آ رہی تھی۔ مجھے اس بڑھیا کی اپنی اور اس نوجوان کے بوڑھے باپ کی جوانی یاد آ گئی۔ ہم بھی جوان ہوئے تھے جب بوڑھیا قریب سے گزری۔ اس وقت میرا بوڑھا دوست کہہ رہا تھا، کبھی کسی لڑکی کی طرف نظر بھی نہیں اٹھائی تھی۔ میں نے بڑھیا کی طرف دیکھا، وہ مسکرا رہی تھی، پھر وہ ہنس پڑی۔ میرے بوڑھے یار نے اس کی طرف دیکھا۔ جا جا، بوڑھے نے بڑھیا سے کہا، تو کھڑی کیوں ہنس رہی ہے؟ تیری بات سن رہی ہوں، بڑھیا نے کہا اور ہنستی ہوئی چلی گئی۔ میں جانتا تھا کہ وہ کیوں ہنسی تھی۔ جوانی میں وہ خاصی خوبصورت اور تیز ترار ہوا کرتی تھی۔ میرا یہ یار اس پر مر مٹا تھا اور اسے پیغام بھیجا کرتا تھا، شادی کے پیغام نہیں، تم سمجھتے ہو۔ لیکن لڑکی ایسی نہیں تھی۔ ایک روز میرے یار نے کھیتوں میں کہیں اس سے محبت کا اظہار کیا۔ اس کے جواب میں اس لڑکی نے جن جذبات کا اظہار کیا اور جس لہجے میں کیا، اس شخص کے آباء و اجداد بھی قبروں میں کانپ گئے ہوں گے۔ بڑھیا آگے نکل گئی تو بوڑھے کی بیوی باہر آ گئی۔ وہ بوڑھے کو ڈانٹتے ڈانٹتے اندر لے گئی اور اپنے بیٹے کو بھی اندر بلا لیا۔ میں جانتی ہوں تو بھی جوان ہوا تھا، اندر سے اس کی بیوی کی آواز آ رہی تھی۔ مجھے یاد ہے تیری جوانی۔ ایک گھسا پٹا واقعہ یاد آ گیا ہے جو شاید لطیفہ ہی ہو۔ ایک لڑکا 9ویں یا 10ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ ایک روز اس کے باپ نے اس کے ہاتھ میں پروگرس رپورٹ دیکھ لی اور اس سے چھین کر کھولی۔ اوئے نالائق، باپ نے غصے میں کہا، تو اتنا نالائق ہے؟ انگریزی میں 100 میں سے 19 نمبر، حساب میں 100 میں سے 22 نمبر۔ لڑکا بار بار کہتا تھا، ابا جان ابا جان۔ باپ سنتا ہی نہیں تھا، وہ کہتا جا رہا تھا، بکواس بند کر، یہ دیکھو ریمارکس، محنت کی سخت ضرورت ہے۔ اری کہاں ہو، ذرا ادھر آنا۔ باپ نے لڑکے کی ماں کو بلایا اور اسے ڈانٹنے لگا، تیرے لاڈ نے اسے بگاڑا ہے، یہ دیکھ اس کی پروگرس رپورٹ۔ ماں نے اپنے بیٹے کے باپ سے رپورٹ چھین لی اور بند کر کے لڑکے کو باپ کو دکھائی۔ اس پر نام پڑھیں، ماں نے کہا، یہ آپ کی پروگرس رپورٹ ہے۔ جب آپ سکول پڑھا کرتے تھے، میں نے پرانا ٹرنک کھولا تو اس میں سے یہ برآمد ہوئی ہے، اور اس لڑکے نے نکال لی۔ اسے مت ڈانٹو۔ اسے اس لیے ڈانٹ رہا ہوں کہ اس کی رپورٹ اس طرح نہیں ہونی چاہیے۔ باپ نے کھسیانہ سا ہو کر کہا، دیکھ بھائی عنایت، میں جو یہ لکھتا ہی چلا جا رہا ہوں نا، یہ کہیں چھاپ نہ دینا، برائے اشاعت نہیں ہے۔ تم میں ذرا سی بھی شرم ہوئی تو میری یہ تحریر نہیں چھاپو گے۔ ایک واقعہ آہستہ آہستہ یاد آ رہا ہے، سارا یاد آ گیا تو سنا دوں گا۔ تم نے کبھی سوچا ہے کہ آج کی نسلیں ہمارے وقتوں کی باتیں پسند بھی نہیں کرتی ہیں یا نہیں؟ آج کے لوگ تو اس دور کے ماحول اور حالات کو ہی نہیں سمجھتے ہوں گے۔ زمانہ بہت بدل گیا ہے۔ اپنے وقتوں کے کتے یاد کرو، کتنے اچھے کردار اور اخلاق والے تھے۔ ان میں ڈسپلن تھا، بڑوں کی بات مانتے تھے، شکار سب کا ایک ہی ہوتا تھا، مگر ہمارے کتے آپس میں نہیں لڑتے تھے۔ میرے گاؤں میں اپنی جوانی کے وقتوں کے کتوں کی نسلیں موجود ہیں۔ میں کسی کتے کو دور سے دیکھوں تو بتا دیتا ہوں کہ یہ کس قماش کا کتا ہے۔ اپنے گاؤں کے ہر اس کتے کے شجرہ نسب کو میں جانتا ہوں جو کسی نے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ میں اپنی کہانیوں میں جس بولی کا اکثر ذکر کیا کرتا ہوں، اس کی نسل ابھی تک میرے گاؤں میں موجود ہے۔ بولی کو مرے ایک مدت گزر گئی ہے۔ نسل تو یہ ہمارے ہی کتوں کی ہے، لیکن آج کے کتوں کا کردار وہ نہیں رہا جو ان کے آباء و اجداد کا تھا۔ راہ جاتی کتیا کو چھیڑے بغیر نہیں رہتے۔ کتے تو ہمارے بھی ننگے ہی پھرا کرتے تھے، لیکن وہ کردار کے ننگے نہیں تھے۔ آج کل کے کتوں کا یہ حال ہے کہ ایک دوسرے کے ویری ہیں۔ ایک کتیا کو دیکھ کر سب اس کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں۔ کتیا بھونکتی ہے، ان کی بے عزتی کرتی ہے، مگر یہ ایسے بے شرم ہیں کہ ٹلتے ہی نہیں۔ آخر آپس میں لڑ پڑتے ہیں اور کتیا وہاں سے غائب ہو جاتی ہے۔ یہ ٹی وی کا قصور ہے۔ جب ٹرانزسٹر گاؤں میں آئے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ شرافت کچھ دنوں کی مہمان ہے۔ پھر فلمی گانوں کے کیسٹ آ گئے اور اب ٹی وی آ گئے ہیں۔
پہلے بلیک اینڈ وائٹ آئے تھے، اب رنگین آ گئے ہیں۔ تھوڑی سی جو کسر رہ گئی تھی وہ وی سی آر نے پوری کر دی۔ تم جانتے ہو میں زیادہ تر راول پنڈی اپنے بچوں کے پاس رہتا ہوں، لیکن گاؤں ضرور جاتا ہوں اور مہینہ ڈیڑھ میں وہیں رہتا ہوں۔ 2 سال گزرے میں گاؤں میں تھا۔ شام کے بعد ایک آدمی کو دیکھنے میں اس کے گھر گیا، وہ بیمار تھا۔ اس کے 2 بیٹے انگلینڈ میں ہیں اور ایک بیٹا یہیں ہے، زمینوں کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ یہ گاؤں کے مکانوں کی طرز کا سیدھا سادہ سا مکان ہوا کرتا تھا، اب یہ شہروں کی کوٹھیوں جیسا بن گیا ہے۔ میں اندر تو چلا گیا لیکن اس کمرے کا راستہ نہیں مل رہا تھا جس میں مریض تھا۔ چھوٹا سا ایک بچہ میرا گائیڈ تھا۔ اس ننھے گائیڈ نے مجھے ایک کمرے میں داخل کر دیا۔ یہ ڈرائنگ روم تھا، کوٹھیوں جیسا، اس میں فرنیچر تھا، سامنے ٹی وی چل رہا تھا اور دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ بچہ مجھے صوفے پر بٹھا کر چلا گیا اور میں ٹی وی دیکھنے لگا۔ انگریزی سیریل چل رہا تھا۔ ایک منظر میں 3 4 کتے سامنے آئے جو 2 آدمیوں کے ساتھ جا رہے تھے۔ مجھے ایک کتے کے غرانے کی آواز آئی۔ میں اسے فلم کے کسی کتے کی آواز سمجھا۔ آواز پھر آئی تو میں نے بائیں طرف دیکھا، ساتھ والے صوفے کے قریب ایک کتا بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ یہ بلٹیریئر نسل سے تھا۔ ٹی وی کی سکرین پر کتے دیکھ کر ان پر غرا رہا تھا۔ میں کمرے میں اس کتے کی موجودگی سے بے خبر تھا۔ میں کمرے میں داخل ہوتے ہی ٹی وی دیکھنے لگا تھا اور یہ کتا پہلے ہی انگریزی فلم دیکھ رہا تھا۔ جتنی دیر فلم والے کتے سامنے رہے یہ کتا غراتا رہا۔ یہ منظر بدلا تو بڑی خوبصورت لڑکی سکرین پر نظر آئی۔ وہ امریکن میم تھی، گھٹنوں سے کچھ اوپر تک اس کی ٹانگیں ننگی تھیں۔ میں نے اپنے قریب بیٹھے ہوئے کتے کو دیکھا، اس کا غرانا بند ہو چکا تھا اور وہ بڑی غور سے امریکن میم کو دیکھ رہا تھا۔ تم ہی بتاؤ اس قسم کی فلمیں دیکھ کر کتوں کا چال چلن کس طرح ٹھیک رہ سکتا ہے؟ بعض فلمیں ایسی ہیں کہ کوئی کتا اور اس کا مالک اکٹھے بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتے۔ بھائی صابو، مجھے مریض کی آواز سنائی دی۔ وہ ڈرائنگ روم میں ہی آ گیا۔ میں کچھ دیر اس کے پاس بیٹھا اور اپنے گھر آ گیا۔ یہ خط لکھتے لکھتے ایک واقعہ یاد آ گیا ہے۔ واقعہ نہیں، دردناک حادثہ تھا۔ اس وقت میری عمر 19 20 سال تھی۔ ہمارے گاؤں سے 1.5 2 میل دور ایک گاؤں ہے۔ یہ دیہاتی مکانوں کا گاؤں تھا۔ اب یہ چوباروں اور کوٹھیوں کا گاؤں بن گیا ہے۔ یہ باہر کے پیسے کی برکت ہے، اس گاؤں میں اب کاریں بھی آ گئی ہیں۔ میں اس وقت کی بات سنا رہا ہوں جب اس گاؤں کے مکانات کچے تھے۔ پکے مکان صرف 3 تھے۔ ہمارے گاؤں کے ایک نوجوان کی شادی اس گاؤں میں ہوئی تھی۔ شادی کے 4 مہینے گزرے تھے کہ ایک صبح ہمارے گاؤں میں یہ خبر پھیل گئی کہ یہ نوجوان رات کو اپنے سسرال سے واپس اپنے گاؤں کو آ رہا تھا کہ راستے میں بھیڑیوں نے اس پر حملہ کر دیا اور اس کی چیری پھاڑی ہوئی لاش راستے میں پڑی ہے۔ اس کا نام اسلم تھا۔ ہمارے نمبردار نے تھانے اطلاع دی تو پولیس آ گئی۔ لاش دونوں گاؤں کے درمیان پڑی ہوئی تھی۔ یہ تنگ سی پگڈنڈی تھی، دونوں طرف کھیت تھے۔ گندم کی فصل اپنے پورے قد تک پہنچ گئی تھی۔ بالکل یہی موسم تھا، مارچ کا آخری ہفتہ۔ اسلم ہمارے گاؤں کا آدمی تھا، ہماری شکاری پارٹی میں تو نہیں تھا، لیکن ہمارا دوست تھا۔ 4 مہینے پہلے ہم اس کی بارات کے ساتھ گئے تھے۔ ہم ادھر کو دوڑے گئے جہاں لاش پڑی تھی۔ لاش تو پہچانی نہیں جاتی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے خون کے تالاب میں سے نکالی گئی ہو۔ آدھے چہرے سے بھی کھال اتری ہوئی تھی، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، سارے جسم پر زخم تھے۔ سب کہتے تھے کہ اسے بھیڑیوں نے چیر پھاڑ کر مارا ہے۔ اس زمانے میں ہمارے علاقے میں بھیڑیے تو تھے لیکن بہت کم۔ لوگوں نے کبھی کبھی دیکھے تھے، کبھی کبھی رات کو ان کی آواز سنائی دیا کرتی تھی۔ میری زندگی میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ بھیڑیوں نے کسی آدمی پر حملہ کیا تھا۔ تھانے دار سرگودا ضلع کا رہنے والا تھا اور بڑا ہی سخت آدمی تھا اور روب رکھتا تھا۔ اس نے لاش کو دیکھا اور اس کے ارد گرد زمین دیکھنے لگا۔ اس کھیت میں کچھ آدمی کھڑے تھے، تھانے دار نے انہیں تھانے داروں والی گالیاں دے کر بھگا دیا۔ میں اس قتل کی تفتیش بھائی احمد یار خان اور بھائی محبوب عالم کی طرح نہیں سنا سکتا۔ میں تھانے دار نہیں تھا، اس لیے اس واردات کی تفتیش میں نے نہیں کی تھی۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے چلی گئی، ہم بھی پیچھے پیچھے چلے گئے۔ پوسٹ مارٹم سے پہلے ہم نے لاش کو دیکھا، سارے جسم پر خون جمع ہوا تھا۔ لاش کا پوسٹ مارٹم ہوا اور ہم لاش کے ساتھ گاؤں آئے۔ اسلم اچھا آدمی تھا، ہر کوئی اس کی موت پر رو رہا تھا۔ شام ہو گئی تھی، لاش کو غسل دیا گیا اور کفن پہنا دیا گیا۔ جنازہ صبح ہی اٹھنا تھا۔ ہم سب رات بھر جاگتے رہے، باہر دری بچھا دی گئی، ایک ہی موضوع چلتا رہا، بھیڑیے۔ کوئی کہتا بھیڑیا ایک ہی تھا اور کوئی کہتا کہ 3 4 تھے۔
اوے لڑکو، ایک بزرگ نے ہمیں کہا، ان بھیڑیوں کو کتوں سے مرواؤ تو مانیں گے کہ تم شکاری ہو۔ انہیں مارنا پڑے گا جی، ایک بزرگ نے کہا۔ بھیڑیوں کے منہ انسان کا خون لگ گیا ہے، اب جو انسان ان کے سامنے آئے گا اس پر حملہ کریں گے، اب تو یہ آبادی کے قریب آ جائیں گے۔ میرے ساتھ میرے شکاری دوست تھے، ہم نے کہا کہ ان بھیڑیوں کو ہم زندہ نہیں چھوڑیں گے، لیکن انہیں ڈھونڈیں گے کہاں؟ وہاں بیٹھے ہوئے آدمی اپنی اپنی عقل کے مطابق تجویزیں پیش کرنے لگے۔ اسلم کا باپ بھی وہاں موجود تھا، تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ دھاڑے مار مار کر روتا اور بلکتا تھا۔ نہیں نہیں، یہ بھیڑیے نہیں تھے، اسلم کے باپ نے کہا، میرے بیٹے کو جنوں نے مارا ہے، میری قسمت میں یہی لکھا تھا، میرے مولا کو یہی منظور تھا، شاہ جی نے کہا بھی تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ بیٹے کی منگنی توڑ دو، ورنہ ساری عمر بازو سر پر رکھ کر روتے رہو گے۔ لڑکی پر ایک بڑا زبردست جن آتا تھا، وہ دھاڑے مار مار کر کہہ رہا تھا، ہائے وے، میں نے شاہ جی کی بات کیوں نہ مان لی، جن اپنی زبانی شاہ جی کو کہا کرتا تھا کہ اس لڑکی کی منگنی توڑ دو۔ وہ تو روتے روتے آدھی آدھی بات سنا رہا تھا، ساری بات ہمیں معلوم تھی اور یہ میرے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ یہ واقعہ یوں ہوا تھا کہ اسلم کی شادی سے 5-6 مہینے پہلے ہمارے گاؤں سے 1 میل دور چھوٹے سے ایک گاؤں میں ایک درویش سا آدمی آیا تھا جو دیوان شاہ کہلاتا تھا۔ وہ تو پسماندگی کا زمانہ تھا، تعلیم دیہات سے بہت دور تھی اور دیہاتی تعلیم سے دور رہنا بہتر سمجھتے تھے۔ آج دیہات میں بھی مڈل اور ہائی اسکول چل رہے ہیں۔ ہمارے علاقے میں سمندر پار کی تہذیب بھی آ گئی ہے، انگریزی بھی آ گئی ہے، دولت اتنی آ گئی ہے کہ اسے خرچ کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ملتا۔ رہن سہن بدل گیا ہے، زبان بدلتی جا رہی ہے، اسکوٹر، موٹر سائیکل اور کاریں آ گئی ہیں، لیکن دیوان شاہ، چانن شاہ، مستان شاہ، اسی طرح طرح کے سائیں، پیر، یہ سب بدستور موجود ہیں۔ بلکہ یہ پیر انگلینڈ بھی پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے اپنی گدیوں کی انگلینڈ میں بھی برانچیں کھول لی ہیں۔ آج بھی یوں ہوتا ہے کہ کوئی مجذوب سائیں ملنگ سا آدمی حق اللہ ہو کے نعروں کے ساتھ اوٹ پٹانگ بولتا آ جائے تو لوگ اسے روک لیتے ہیں، خاطر تواضع کرتے ہیں اور اسے اپنے گاؤں میں رہنے کی جگہ بھی دے دیتے ہیں اور اپنے اوپر یہ عقیدہ طاری کر لیتے ہیں کہ یہ سائیں پہنچ والا ہے۔ دیہات میں ہی نہیں، شہروں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اکثر یوں ہوتا ہے اور ہوتا آیا ہے کہ کسی شہر اور قریبی دیہات کے 2-4 جرائم پیشہ آدمی مل کر کسی مجذوب یا سائیں کو پہنچ والا درویش بناتے اور اسے دیہات میں بھیج دیتے ہیں اور خود ایسے پر اثر انداز سے اس کی کرامات بیان کرتے ہیں کہ لوگ سائیں کے مرید بن جاتے ہیں۔ میں اس موضوع پر بہت ہی دلچسپ اور شرمناک باتیں سنا سکتا ہوں اور بڑی اچھی طرح بیان کر سکتا ہوں کہ یہ کاروبار کس طرح چلتا ہے۔ یہ پھر کبھی سناؤں گا، ابھی دیوان شاہ کا قصہ سن لیں۔ یہ دیوان شاہ ایسے ہی آیا تھا جیسے میں نے بیان کیا ہے۔ اس کی جو کرامات تھیں وہ اس کی زبان کا جادو تھا اور وہ خوش الحان بھی تھا، اذان دیتا تو رک کر سننے کو جی چاہتا تھا۔ اس کے متعلق مشہور ہو گیا تھا کہ اس کے قبضے میں جنات ہیں اور کسی پر جن آئے تو دیوان شاہ اسے فوراً بھگا دیتا ہے۔ کسی کو سر درد ہوتا، نمونیا ہوتا یا کوئی سا مرض ہوتا، دیوان شاہ کی تشخیص یہ ہوتی تھی کہ مریض نے کسی ایسے درخت یا پرنالے کے نیچے پیشاب کیا ہے جہاں جنوں کا بسیرا ہے۔ کوئی مریض ٹھیک ہو جاتا اور کوئی مر بھی جاتا تھا، لیکن دیوان شاہ کی شہرت اور مقبولیت مریض کے ساتھ مرنے کے بجائے پہلے سے زیادہ زندہ ہو جاتی۔ اسلم کی منگنی دوسرے گاؤں کی ایک لڑکی کے ساتھ ہو چکی تھی، وہ خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کے مقابلے میں اسلم عام سا نوجوان تھا، جس طرح دیہات کے نوجوان ہوا کرتے تھے۔ یہ منگنی کبھی لڑک پن میں ہوئی تھی۔ اس زمانے میں یہی رواج تھا کہ منگنیاں عموماً بچپن میں ہو جایا کرتی تھی۔ اسلم اور اس کی منگیتر جوان ہو گئے اور شادی کی تاریخ مقرر کرنے کی باتیں ہونے لگیں۔ ایک روز ہمارے گاؤں میں اطلاع آئی کہ اسلم کی منگیتر پر جن آیا ہے اور دیوان شاہ نے کہا ہے کہ یہ جن مسلمان نہیں، اس لیے حضرت سلیمان کو یہ نہیں مانتا، یہ مشکل سے ہی پیچھا چھوڑے گا۔ 2 روز کے بعد یہ غیر مسلم جن پھر لڑکی پر آ گیا۔ ہمارے گاؤں میں جو تفصیلات پہنچی وہ یہ تھی کہ لڑکی چارپائی پر پیٹھ کے بل لیٹی ہوئی ہے، اس پوزیشن میں اس کا جسم 3-4 فٹ اوپر کو جمپ لیتا اور چارپائی پر گرتا ہے۔ 4-4 5-5 آدمی اسے اوپر سے دباتے ہیں لیکن اس کا جسم پھر بھی اتنا ہی اچھلتا ہے۔ ہم سب بھی ڈر گئے اور یہ خواہش بھی دل میں آئی کہ جا کر دیکھیں۔ لوگ سنتے اور توبہ توبہ کرتے تھے۔ ہمارے ایک دوست کی خالہ اس گاؤں میں بیائی ہوئی تھی۔ ہم 3-4 دوست اپنے اس دوست کے ساتھ اس گاؤں میں چلے گئے
اور اس کی خالہ کے گھر گئے۔ خالہ سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس نے لڑکی کو جن کے قبضے میں دیکھا ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہوتا کہ اس کا جسم 3-4 فٹ اوپر اٹھتا ہے۔ خالہ کا چشم دید بیان یہ تھا کہ لڑکی کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اس نے اپنے منہ پر ہاتھ مار مار کر منہ لال کر لیا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کھاتی، فاقے سے بھی اس کا چہرہ اتر گیا ہے، دورے کی حالت میں وہ فرش پر گرتی ہے، فرش کچا ہے، اس کی مٹی اس کے کپڑوں، بالوں اور چہرے پر پڑی رہتی ہے۔ مختصر یہ کہ اتنی خوبصورت لڑکی چڑیل بن گئی تھی۔ دیوان شاہ نے لڑکی کی حالت مزید بگاڑ دی تھی، اس نے لڑکی کو 2-3 بار مارا پیٹا تھا۔ لوگوں کا آج بھی یہ عقیدہ ہے کہ جس انسان پر جن کا قبضہ ہوتا ہے اسے مارو پیٹو تو اس کی تکلیف متعلقہ انسان کو نہیں بلکہ جن کو ہوتی ہے، یعنی اس وقت اس انسان کا جسم جن کا جسم ہوتا ہے۔ جن بولتا نہیں تھا، یہ بھی مشہور ہے کہ جن اس انسان کی زبان سے بولتا ہے جس پر اس کا قبضہ ہوتا ہے۔ مثلا متاثرہ انسان یوں کہے گا: اسے میں نہیں چھوڑوں گا، اس نے میرے ایک بچے کے سر پر پیشاب کیا تھا۔ اس جن کے متعلق پتا چلا کہ بولتا نہیں۔ دیوان شاہ اپنا پورا زور لگا رہا تھا کہ یہ جن بولے اور بتائے کہ اس لڑکی نے کیا قصور کیا ہے، اور جن کس شرط پر لڑکی کو معافی دے گا۔ لڑکی کو دن میں 3-4 دفعہ جن کے دورے کا قبضہ پڑتا تھا۔ دیوان شاہ نے اسی گھر میں ڈیرا ڈال دیا تھا۔ جب جن آتا تو وہ گھر کے ہر فرد کو باہر نکال دیتا اور دروازہ اندر سے بند کر لیتا۔ ہم سب دوست لڑکی کو نہ دیکھ سکے اور شام کو واپس آ گئے۔ ہمارے گاؤں میں بھی اس لڑکی کا جن مشہور ہو گیا تھا۔ اسلم اور اس کے ماں باپ بہت پریشان تھے۔ سب سے زیادہ پریشانی اسلم کو تھی۔ وہ بہت خوش رہتا تھا کہ اسے اتنی خوبصورت لڑکی مل رہی ہے، لیکن اس لڑکی پر جن نے قبضہ جما لیا تھا۔ ہم اسے تسلی دیتے تھے کہ دیوان شاہ جن کو نکال دے گا۔ آخر ایک روز جن نے اپنی آمد کی وجہ اور جانے کی شرط بتا دی۔ آنے کی وجہ یہ تھی کہ اسے یہ لڑکی بہت اچھی لگی تھی، اور جانے کی شرط یہ بتائی کہ اس کی منگنی توڑ دی جائے، اور جن 5-6 دنوں بعد دیوان شاہ کے کان میں بتا دے گا کہ اس کی شادی کس کے ساتھ کی جائے۔ اگر یہ شرط پوری نہ کی گئی تو اس لڑکی کے ساتھ جو شادی کرے گا اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ یہ واقعہ کوئی نیا نہیں تھا، پہلے بھی ایسے واقعات ہو چکے تھے۔ کسی لڑکی کو ایسے ہی دورے پڑے، کوئی پیر، کوئی عامل یا شاہ آ گیا، اس نے کہا کہ یہ جن ہے، پھر جن نے یہی شرط بتائی جو اسلم کے منگیتر کے جن نے بتائی تھی۔ اس طرح لڑکی کی شادی اس لڑکے کے ساتھ کر دی گئی جسے وہ چاہتی تھی۔ یہ ایکٹنگ ہر لڑکی نہیں کر سکتی، کوئی بڑی ہی چالاک لڑکی یہ ڈھونگ رچا سکتی ہے۔ لڑکی کو عامل کی پشت پناہی، مدد اور ہدایت کاری حاصل ہوتی ہے۔ حادثہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اور خصوصاً لڑکی کے منگیتر کے ماں باپ جن کی آواز کو برحق مانتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اسلم کی منگیتر کے جن نے بھی یہی شرط بتائی، لیکن کوئی ایسی وجہ ہو گئی کہ منگنی فوراً نہ توڑی گئی۔ اسلم کے والدین تو منگنی توڑنے پر راضی ہو گئے۔ وہ اپنے بیٹے کا بہت برا انجام نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ اس سے 3-4 دن پہلے ہمارے گاؤں کا ایک آدمی 1.5 سال سزائے قید کاٹ کر راولپنڈی جیل سے آیا تھا۔ وہ جرائم پیشہ نہیں بلکہ ترا دار آدمی تھا۔ بدماشوں کا بدماش تھا، لیکن اوچھی بدماشیاں نہیں کرتا تھا۔ ہماری ذات کا آدمی تھا، ہر کسی کی عزت کرتا تھا اور ہر کوئی اس کا روب مانتا بھی تھا۔ اس نے 2 ہندوؤں کو مارا پیٹا تھا اور اسے سزا ہو گئی تھی۔ اس کا نام جمال تھا۔ اسے پتا چلا کہ اسلم کی منگیتر پر ایک بڑا زبردست جن آتا ہے۔ جمال نے اس معاملے میں دلچسپی کا اظہار نہیں کیا۔ دوسرے دن اس نے مجھے اور میرے 3-4 دوستوں کو بلایا۔ دیکھو لڑکو، اس نے ہمیں کہا، ایک کام کرنا ہے، اپنے کتے کھولو اور میں جو جگہ بتاتا ہوں وہاں پہنچو۔ کیوں چاچا؟ میرے ایک دوست نے پوچھا۔ کوئی شکار ہے؟ بڑا موٹا شکار ہے، چاچا جمال نے کہا۔ دیوان شاہ، یہ یہاں نوسر بازی کرنے آ گیا ہے۔ میں نے جیل خانے میں اس کی نوسر بازی کے کارنامے سنے تھے۔ زبردست استاد ہے۔ میں نے معلوم کر لیا ہے کہ اس کے ساتھ کون کون ہے۔ تم کتے وہاں لے چلو، میں کسی طرح دیوان شاہ کو وہاں لے آؤں گا۔ تم اس پر کتے چھوڑ دینا، لیکن کتے اسے کاٹے نہیں۔ جمال نے ہمیں پورا ہدایت نامہ دے دیا۔ ہم اس وقت نادان نوجوان تھے۔ نادان آدمی بہت دلیر ہوتا ہے، لیکن دیوان شاہ کا کچھ نہ کچھ ڈر ہمارے دلوں پر تھا۔ اس کے قبضے میں جنات تھے۔ جمال کی حوصلہ افزائی پر ہم 4 دوست اپنے اپنے کتے کھول کر گاؤں سے نکل گئے اور گاؤں سے کچھ دور ایک لمبے چوڑے کھڈ میں جا پہنچے۔ جمال اسلم کی منگیتر کے گاؤں چلا گیا۔
اس کھڈ میں ہمیں 1 گھنٹہ گزر گیا۔ جمال نے یہ کمال کیا کہ دیوان شاہ کو ساتھ لے کر آ گیا۔ بعد میں پتہ چلا تھا کہ جمال نے اسے کان میں کہا تھا کہ ایک بڑی موٹی آسامی ہے، جلدی چلو۔ دیوان شاہ اس کے ساتھ چل پڑا تھا۔ وہ دونوں کھڈ کے اوپر آ کر رک گئے۔ جمال نے دیوان شاہ کو نیچے اترنے کو کہا تو وہ اترنے سے انکار کر رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ جمال نے ذرا پیچھے ہو کر اس کی گردن پر گھونسا مارا۔ دیوان شاہ آگے کو گرتے گرتے کھڈ میں آ پڑا۔ ہم ذرا دور تھے۔ جمال کے اشارے پر ہم نے کتے اس طرح دوڑا دیے کہ ان کی زنجیریں اپنے ہاتھوں میں رکھیں۔ ان کتوں میں افضل کا بولی بھی تھا۔ قریب آ کر ہم نے دیوان شاہ کی طرف اشارہ کیا تو کتے اس پر اچھلنے لگے اور وہ ان سے بچنے لگا۔ بولی کا پنجہ اس کے کپڑوں پر پڑ گیا، اس کی قمیض پھٹ گئی۔ لڑکی کے ماں باپ سے کہو کہ یہ جن نہیں، جمال اسے کہہ رہا تھا، اور انہیں کہو کہ منگنی نہ توڑنا۔ سچ بتاؤ یہ کیا معاملہ ہے، ورنہ کتوں سے پھڑوا دوں گا۔ اگر یہ منظر فلمایا جاتا تو دیکھنے سے مزہ آتا، الفاظ میں وہ لطف نہیں آ سکتا۔ دیوان شاہ جمال کو جانتا تھا لیکن جان پہچان زیادہ نہیں تھی۔ دیوان شاہ مجرم تھا، کتوں نے اسے گھیرا ہوا تھا۔ اگر ہم کتوں کو چھوڑ دیتے تو اسے چیر پھاڑ دیتے۔ اس نے اقبال جرم کر لیا۔ لڑکی کے گاؤں میں ایک خوبصورت جوان تھا، لڑکی اسے اور وہ لڑکی کو چاہتا تھا۔ یہ ناٹک اس آدمی نے دیوان شاہ کو پیسے دے کر تیار کیا اور دیوان شاہ اور لڑکی ناٹک کھیل رہے تھے۔ منگنی توڑنے کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ اب دیوان شاہ نے 1-2 دنوں کے بعد لڑکی کے ماں باپ سے کہنا تھا کہ جن نے کہا ہے کہ لڑکی کی شادی مہدی کے ساتھ کر دو، ورنہ بہت نقصان اٹھاؤ گے۔ دیوان شاہ نے ہمارے کتوں سے جان چھڑائی اور چلا گیا۔ دوسرے دن پتہ چلا کہ دیوان شاہ جن کو غائب کر کے اور لڑکی کے ماں باپ کو یہ کہہ کر کہ لڑکی کی منگنی نہ توڑنا، خود بھی غائب ہو گیا ہے۔ لڑکی بالکل ٹھیک ہو گئی۔ 1 مہینے کے اندر اندر اسلم کی شادی اس لڑکی کے ساتھ ہو گئی، لیکن اسلم کی خوشی شادی کے فوراً بعد غائب ہو گئی۔ لڑکی نے اسے دل سے قبول نہیں کیا تھا، وہ میکے ہی گئی رہتی تھی۔ ہمارے دوست کی خالہ سے پتہ چلا تھا کہ لڑکی کی درِ پردہ دوستی مہدی کے ساتھ چل رہی تھی۔ آخر وہ رات آئی جب اسلم کو بھیڑیوں نے چیر پھاڑ دیا۔ تھانے دار اس دور کے تھانے داروں کی طرح اپنے فرائض میں مخلص تھا۔ اس نے جائے واردات پر دیکھ لیا کہ یہ بھیڑیے نہیں تھے۔ اس نے بھیڑیوں کے پنجوں کے ساتھ آدمیوں کے کھرے دیکھ لیے تھے۔ کھوجی نے یہ کھرے دیکھے اور آدمیوں کے کھرے بھی دیکھ کر محفوظ کر لیے۔ رات کو تھانے دار اسلم کے سسرال والے گاؤں میں مختلف لوگوں کے بیان لیتا رہا۔ لوگوں نے تو یہی مشورہ دیا تھا کہ اسلم کو جنوں نے مارا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ جن نے انہیں خبردار کر دیا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ جو شادی کرے گا اس کا انجام بہت برا ہوگا، لیکن تھانے دار بہت بڑا جن تھا۔ صبح اذان کے وقت جمال نے مجھے اور میرے ان دوستوں کو اکٹھا کیا جن کے کتوں نے دیوان شاہ کو ڈرایا تھا۔ وہ ہمیں لڑکی کے گاؤں لے گیا۔ وہ رات کو اسی گاؤں میں تھانے دار کے ساتھ رہا تھا۔ اس نے تھانے دار کو دیوان شاہ کا ناٹک سنایا تھا۔ تھانے دار نے صبح کے وقت مہدی کو باقاعدہ گرفتار کر لیا۔ 3 ایسے جرائم پیشہ آدمیوں کو بھی گرفتار کیا گیا جو دیوان شاہ کی درِ پردہ پروپیگنڈا مشینری کا کام کرتے تھے۔ مہدی کے پاس 2 بولی کتے تھے۔ یہ لڑنے والے کتے تھے۔ آج کل کتوں کی لڑائی بہت کم رہ گئی ہے۔ اس زمانے میں دیہات میں کتوں کی لڑائی ایک مقبول کھیل تھا۔ یہ تماشا دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے تھے۔ لڑنے والے بولی کتے بڑے خونخوار ہوتے تھے اور بہت قیمتی۔ ان کے مالک ان کی پرورش پر بہت زیادہ خرچ کرتے تھے۔ تھانے دار نے ہم چاروں کے بیانات لیے۔ ہم نے اسے بتایا کہ جمال کے کہنے پر ہم نے دیوان شاہ کو کتوں سے کس طرح ڈرایا تھا اور اس نے کن الفاظ میں اس ناٹک کا اعتراف کیا تھا۔ اسلم کی بیوی نے بھی ڈر کر بیان دے دیا۔ اس نے بتایا کہ اسلم اس کے گاؤں اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آیا تھا، لیکن وہ نہیں جا رہی تھی۔ اس نے مہدی کو بتایا تو مہدی نے اسے کہا کہ رات کو تم اسلم کو کسی طرح گھر سے نکال دو۔ لڑکی نے رات کو اسلم کی بہت بے عزتی کی۔ لڑکی کے باپ نے لڑکی کو برا بھلا کہا کہ وہ اپنے خاوند کی بے عزتی نہ کرے۔ اسلم غصے سے وہاں سے چل پڑا اور راستے میں مارا گیا۔ تھانے دار اور کھوجی نے مہدی کے کتوں کے پنجے زمین پر لگے ہوئے دیکھے۔ موقع واردات پر یہی پنجے تھے، لیکن مہدی جرم سے انکار کر رہا تھا۔ تھانے دار نے اسلم کی بیوی کو بھی گرفتار کر لیا اور دونوں کو تھانے لے گئے۔ 2 دنوں کے بعد مہدی نے بھی اقبال جرم کر لیا۔ بات صاف تھی، وہ اپنے دونوں کتے لے کر راستے میں چھپ کر بیٹھ گیا تھا۔ اسلم آیا تو اس نے کتے اس پر چھوڑ دیے۔
وہ اسلم کو کسی اور طریقے سے بھی قتل کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا طریقہ سوچا جو قتل کی واردات نہیں لگتا تھا۔ مہدی نے موت کی دو وجوہات مشہور کی تھیں، ایک یہ کہ اسلم کو جن نے مارا ہے اور دوسری یہ کہ بھیڑیوں نے مارا ہے۔ تھانے دار کو سب سے پہلا شک اسی سے ہو گیا تھا کہ اسے بھیڑیے مارتے تو لاش کو گھسیٹ کر اپنی کھچار میں لے جاتے اور اسے کھاتے یا یہیں کھا لیتے، لہٰذا یہ بھیڑیے نہیں ہو سکتے۔ مہدی کو سزائے موت ہوئی تھی اور اسلم کی بیوی کو آنت جرم میں 2 سال سزائے قید ہو گئی۔ جیل سے واپس آ کر اس کی جو زندگی گزری وہ ایک اور کہانی ہے۔